अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ का एक और बेहतरीन एपिसोड। हमेशा की तरह हम इस शो में कोई ना कोई बेहतरीन टॉपिक को जिस तरह से चूज़ करके आपके सामने हाजिर करते हैं, साथ हमारे जो गेस्ट होते हैं उनके ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। उससे ना सिर्फ हमारी सोच में एक बदलाव आता है बल्कि सोसाइटी में बहुत सी मस्बत चीज़ें भी ऐड होती हैं। आज का जो हमारा मौजू रहने वाला है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि हमारे इसी शो की जो कॉन्टिन्यूएशन है आप कल भी देखेंगे, क्योंकि टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रूहानियत के हवाले से, ये किस तरह से आती है। रूहानियत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें और मज़हब में क्या फ़र्क है और लोग इसको कहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, इस सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर बात की जाए तरबियत की या मजहबी मालूमात की, तो ये सब कुछ इस शो में डिस्कस होने वाला है। लेकिन उसके साथ ही साथ वो बैलेंस, वो तवाज़ुन जो हम सोसाइटी में इस वक्त नहीं क्रिएट कर पा रहे, जनरेट कर पा रहे, हमारा जो नौजवान है वो इस वक्त क्या कर रहा है, वो कितना कंफ्यूज है, इस सब के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बहुत मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। उनके तारुफ से पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज के प्रोग्राम का मुझे इंतज़ार था। बिल्कुल ऐसे ही इंतज़ार इसलिए था कि मेरी ज़िंदगी में बड़े कम ऐसे लोग हैं, बड़े आटे में नमक कह लें, फिर नमक में एक आयोडीन होती है वो बहुत ही थोड़ी रह जाती है, यानी कहाँ आटा फिर उसके नमक और फिर उसके आयोडीन, इस मिकदार है मेरी ज़िंदगी। सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है और ये वो कमाल के लोग हैं जिनके साथ बात करके, जिनके साथ बैठ के वक्त का पता नहीं लगता, कोई ऐसी कोई फ्रिक्वेंसी मैच होती है। और आज की हमारी जो गेस्ट हैं मेरी उस वो आटे के नमक और नमक की आयोडीन में वो शामिल है। और जब कभी हमें इकट्ठे बैठने का मौका मिलता है तो इतने मौज़ूआत होते हैं और ऐसी कमाल की बात होती है और मैं ज़ाती तौर पे इनसे बड़ा मुतासिर हूँ। इनकी कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए, यंगस्टर्स के लिए जो काबिल तकलीद हैं। मैं खुद इनसे सीखता भी हूँ, इनसे सवाल भी पूछता हूँ और गाइडेंस भी लेता हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रहा था, वो पंजाबी में कहते हैं हथे चढ़न साढ़े ज़रा एक बार, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि हमें इकट्ठे बैठने का मौका मिले और हम बातचीत करें। और वो डिस्कशंस, ये मैं ये भी बताता चलूँ सुनने वालों को, मेरे एक बड़े कमाल के दोस्त हैं, सिविल सर्वेंट है, उमर रियाज शीमा साहब। तो हमारी डिस्कशंस लाहौर की एक कैफ़े है CTC, नाम इसलिए ले लेते हैं कि चलें CTC का भी कुछ भला होना चाहिए। हम दोनों बैठ के ना जो गुफ्तगू करते थे ना, खुद ही कोई टॉपिक छिड़ जाता था। एक दिन ब्यूटी पे गुफ्तगू हो रही, तो गुफ्तगू के इख्तिताम पे मुझे ये ख्याल आया, मैंने उमर रियाज से कहा कि भाई इसको रिकॉर्ड होना चाहिए था आज की गुफ्तगू। और ये जो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है, कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी ब्यूटी है, ये पब्लिक होनी चाहिए थी। हमने उसका एक नाम रख दिया जी उस गुफ्तगू का, इंटेलेक्चुअल बैडमिंटन। यानी जैसे चिड़ी छिक्का खेलते हैं ना, तो वो जो चिड़ी होती है कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है, तो हमारी इसी तरह डिस्कशन होती थी, इंटेलेक्चुअल बैडमिंटन। और वो फिर रिकॉर्ड्स होना शुरू हुई, फिर उसकी एक फॉलोइंग बनी। वो किसी टाइम पे, कोविड के टाइम पे उनको हमने रिकॉर्ड किया। फिर उमर साहब की क्योंकि पोस्टिंग इस्लामाबाद होगी, मसरूफ बहुत ज़्यादा हो गए, तो हमारी कम मुलाकात होती। बड़े अरसे के बाद ना जी मुझे वो एक इंटेलेक्चुअल बैडमिंटन, वो मुझे ना महसूस होना शुरू हुआ मैडम के साथ बैठ के कि उसमें जो प्रपोर्शन है वो फ़लसफ़े का, मज़हब का, लॉजिक का, फिर जो आज की जदीद साइंस है, मैडम का बड़ा कमाल का एक्सपोजर है। तो आज इंतज़ार करके हमने चश्मे बरात कार्डों पे, शादी के कार्डों पे लिखा होता है हमने इंतज़ार करके बुलाया, रिक्वेस्ट की कि आएँ। और वो जो हम करते हैं काम, इकट्ठे बैठ के कभी बात करते हैं, वो ज़रा मुज़ाहरा करते हैं, मुज़ाहरा होता है सबको शामिल करते हैं और आज हमारी गुफ्तगू को सब सुन सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। वेलकम करते हैं, हमारे साथ सबाहत रफ़ीक साहिबा मौजूद हैं, स्पीकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और प्रोग्राम डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शाह जी आपके इतने खूबसूरत तारुफ का बहुत शुक्रिया। तो मैं ऑडियंस को पहले से कह दूँ कि जितनी आपने तारीफ़ की उसके मैं कतन लायक नहीं हूँ। सो मैं अपनी इंटेलेक्चुअल इनएडिक्वेसी से बहुत वाकिफ़ हूँ, तो उस एतराफ़ से शुरू करते हैं ताकि ये ना हो कि लोग इंतज़ार करते रहो और मैं वो बात ही ना कह पाऊँ। ये तो आपका वैसे ज़र्फ़ है। भी शाह जी खुद माशाल्लाह एक इदारा है अपनी ज़ात में, बेशक इसी तरह से। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड हिम सो मच। तो अगर वो कह रहे हैं तो आई एम ग्रेटफुल, पर काबिल नहीं हूँ। ऑनर जी। अच्छा मेरा सवाल पहले, जरूर मैं सवाल भी संभाल, आज शाह साहब के सवाल इंतजार कौन करता है? जिसके पास सवाल बड़े होते हैं तो मेरे पास तो सवाल ही बड़े। अच्छा मैडम, मेरा ना ये सारे जो सवाल है ना, ये सवाल मैं कहूँगा हमने बड़ा एक सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक के साथ क्योंकि इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी डिस्कशन जिसे फिर अगेन इंटेलेक्चुअल बैडमिंटन कहें, हमारी वो जो सारी गुफ्तगू है, लेकिन उसका हमने एक डिल्यूट वर्जन, जैसे शरबत को ना गाढ़े को पतला किया जाता है कि ज़रा उसको इंजॉय किया जाए। मैं एक ऐसा सवाल आपके सामने रखने लगा हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी भी है और मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा आसान करके ना समझा दिया जाए। हमारे यहाँ तसव्वुफ़ या सूफीज़म ये बड़ी कंफ्यूज टर्म होती जा रही है। इस्लामिक तसव्वुफ़ है,
ایک روحانیت ہے جو اسلام کی وہ ایسنس کے ساتھ جو کہہ لیجیے اصحاب صفہ تھے ان کے ساتھ جڑتی ہے. وہ ٹرم ہے جو صوف جو لباس پہنا جاتا تھا صوفیوں کا اس کے ساتھ جڑتی ہے. جو تزکیہ جو صفائی دل کی ہوتی تھی اس کے ساتھ جڑتی ہے. پھر اس میں کچھ بلنڈز ہوئے ہیں, کچھ مکسچرز ہوئے ہیں, کچھ ایسے کلرز آئے ہیں جو کہہ لیجئے کہ کنفیوز کر دیتے ہیں. جیسے ایک میں انفارمیشن کے لیے بھی ایڈ کرتا جاؤں, جو روحانیت کا کلر اسلام میں ہے وہ گرین اور بلیک میں کہیں نہ کہیں کچھ طبقہ اسے بلیک کر لیتا ہے, کچھ گرین کر لیتا ہے. انڈو پاک میں ایک طبقہ تو اس کو اورنج کلر کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. لیکن اس پورے ریجن میں جو کلر ہے نا, یہ سارے سن کے بڑے حیران ہوں گے, وہ انڈیگو کلر ہے. انڈیگو جو ہے کلر وہ ڈیوڈ ہاکنس کی جو فلسفی ہے جو بتاتا ہے کہ روحانیت کے جو ٹاپ درجے پہ گورا مانتا ہے, کتب بیٹھا ہوتا ہے, وہ غوث بیٹھا ہوتا ہے, تو اس کا جو کلر ہوتا ہے اس کے اورا کا, جو ایک بندہ 7 کروڑ لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, وہ انڈیگو کلر کا ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو کنفیوژن ہے کہ یہ یونانی تصوف ہے, یہ اسلامک تصوف ہے, یہ انڈو پاک کا تصوف ہے, یہ بدھزم والا ہے, یہ ہندوازم والا ہے, اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اس میں سے جو خالص چیز ہے جو ہمارے کام کی, کامن مین کے کام کی ہے, جو بلے شاہ نے کہا کہ انسان سے پیار کرنا ہے, جو وارث شاہ ولی ہے, جو سلطان بہو والا تصوف ہے, جو میاں محمد بخش صاحب والا تصوف ہے, جو لوکل ایک اصلی تصوف ہے, اس کو کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں؟ شاہ جی, سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ یہ کہنا کہ لوکل تصوف کیا ہے, تو تصوف تو بذات خود ایک آفاقیت ہے, تو اس کا لوکل رنگ ہو نہیں سکتا. جو بھی رنگ ہوگا وہ آفاقی ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا, گوڑا جو بھی رنگا ہے نا وہ تصوف میں ہی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ صوفیزم جو ہے یہ ازل سے ہے, کہ جو چیز ازل سے ہے اس کو آپ کسی ایک مذہب کے نام میں قید نہیں کر سکتے. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر سبھی ہمارے ہیں, تو جہاں جہاں جس رنگ میں جس روپ میں جو بھی آئے ان کو ہم سب مانتے ہیں. آپ کے ایمان مجمل میں مفصل میں دونوں شامل ہیں. تو بابا آدم کے زمانے سے آج تک جو بھی صوفی آیا وہ بعد میں کسی اور مذہب کے نام سے بھی جانا گیا تو ہم اس کو اون کرتے ہیں, کیونکہ وہ سب اسلام ہی کے ڈفرینٹ رنگ ہیں. جو بھی اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ اسلام میں شامل ہے. تو اس لیے اس کو اس بانٹ میں نہ لے کر جائیں کہ جو اگر کوئی بدھسٹ منک ہو گیا, یا اگر کوئی اسپینش منک ہو گیا, یا اگر کوئی وہ جو ہے زعفرانی کپڑے پہن کے گھوم, تو سبھی اللہ ہی کے بندے ہیں. یہ بانٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. صوفیزم کے بہت سے رنگ ہیں, ان میں ایک رنگ ہے جذب کا. تو ایک جو واقعہ اکثر سنا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ عالم جذب میں نام تو اللہ کا لیتا تھا, مگر اس کے رقص کا انداز جو ہے وہ ملحدانہ تھا, پرانے زمانے کے مطابق تھا, جو کہ ایجپشنز کا اپنا طریقہ تھا, اور شاید اس کا لباس بھی نیم برہنہ تھا. تو حضرت موسیٰ نے اس کو تھوڑا جلالی تھے, انہوں نے ان کو 2-3 دفعہ ٹوکا کہ تم کیا کرتے ہو. وہ اتنے جذب میں تھے کہ محسوس نہیں کر پائے یا سن نہیں پائے. تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا سے اس کو پیٹا. جیسے ہی پیٹا تو حضرت جبرائیل آ گئے. اب یہ اس چیز میں خاص غور کریں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو کہ اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں, کلیم اللہ ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو ان سے کچھ, تو فرشتہ آتا تھا اور فرشتے نے ان کو ٹوک دیا کہ تم نے انہیں کیوں مارا ہے, یہ میرا بندہ ہے, مجھ سے بات کر رہا ہے, جیسے بھی کر رہا ہے, مجھے اس کا گفتگو کا جذب کیا بات ہے اچھا لگ رہا ہے. تو یہ جو انسانوں کے بیچ میں کسی اور کا آ کے بیٹھ جانا ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ تصوف کو بانٹیے نہیں. تصوف یہ انسان کی روح کی زبان ہے, رب سے ہم کلام ہونے کی, اور رب سے کوئی کیسے ہم کلام ہو یہ تو اس بندے کا اور اللہ کا آپس کا ہے. اس میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. کوئی کیسے بات کرے, کوئی کیسے بات کرے, دعا کریں کہ اس کو پسند آ جائے آپ کی بات, کیونکہ وہ ہر دل کی سنتا ہے. تو تصوف کو رنگوں میں نہ بانٹیں. انڈیگو رنگ کی آپ نے بات کی, تو ویٹیکن میں پوپ بھی ایک رنگ پہنتا ہے, کہیں پہ برگنڈی ہوتا ہے کارڈینلز کا, پوپ کا پرپل ہوتا ہے, بادشاہ کا رنگ بھی پرپل ہوتا ہے. رنگ ملتے ہیں.
تو رنگوں کے بارے میں تو خیر بہت سی چیزیں آپ فلسفے میں کہتے ہیں، رنگ تو ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ہی رنگ ہے، اسی کو آپ پرزم میں سے ڈالیں تو آپ کو ان کے رنگ کے جو ہیں وہ ریفریکشن سے نظر آتا ہے کہ بیچ میں بانٹ کہاں ہے، صحیح جی، مگر جب ملتے ہیں تو ایک ہی رنگ بنتا ہے. صحیح تو صوفیزم بھی ایسے ہی ہے کہ رنگ جو ہے وہ سرخ پوش ہو، کوئی کلندری رنگ ہو، ہرا ہو، نیلا ہو، کالا ہو، سفید ہو، زعفرانی ہو، صحیح، جب وہ نور میں ڈھلتے ہیں تو وہ ایک ہی رنگ ہے، کیا بات، اور وہ رنگ میرے رب کا رنگ ہے. ہاں کیا بات. اچھا مجھے فوراً خیال آیا کہ ایک نا تقسیم ایک مزاج کی، ایک اپروچ کی بھی تقسیم ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہیں، سہروردی ہیں. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتا ہوں، پھر آپ سے میں چاہوں گا ویلیڈیٹی بھی اور کچھ چیزوں کی میں وضاحت بھی چاہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ جیسے چشتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا جو مزاج میں نا، میرے مزاج میں یا میری فریکوینسی میں چشتی میچ کرتا ہے، اور چشتی صابری سا میچ کرتا ہے. یعنی کچھ ردم ہے، کچھ فریکوینسی ہے، کوئی انسٹرومنٹ ہے جو نہیں بھی بج رہا تو اندر بج رہا ہے، اور اس کے بجنے کی وجہ سے ایک ردم بن رہا ہے. وہ جو ردم ہے، وہ جو فریکوینسی ہے، وہ کنیکٹ کروا رہی ہے. ایک مزاج ہے جو قادری ہے. مجھے لگتا ہے کہ نقشبندی ایک مزاج ہے بیسیکلی. مجھے لگتا ہے سہروردی ایک مزاج ہے، وارسی ایک مزاج ہے. آپ کیا کہیں گی یہ جو لوکل میں آپ کو یہ سارے مزاج ملتے ہیں، کہ کہاں امیر خسرو کا ایک مزاج ملتا ہے آپ کو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک مزاج ملتا ہے، بابا فرید کا ایک بالکل ایک. اچھا جب ہم اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ تو بالکل وہ بلینک فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن جن کے لیے یہ بات ہے نا، کیونکہ اہل تصوف ہم اس قبیلے میں ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس کے لیے یہ بات ہے نا اس تک یہ پہنچ رہی ہے، اس کو پوری سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو یہ مجھے سننا چاہیے، یہ تو میرے ساتھ کچھ ریلیٹ کر رہی ہے. تو یہ جو انسانی مزاج میں کہیں کچھ مخفی ہے، پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، اور یہ سارے سلاسل میں جو کچھ ہے، کیونکہ سب سلاسل میں آپ نہیں ہو سکتے، سارے سلاسل ہی خیر کے سلاسل، لیکن انسانی مزاج کی جڑت، اس کو آپ کس طرح سے لیں گے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں 99 خصائص بتائے جاتے ہیں، ان کے 99 نام ہیں، اور ہر رنگ میں ایک مزاج ہے، ذات ایک ہی ہے. تو جس ذات میں قہر ہے اس میں رحم بھی ہے، جو بخشتی ہے وہ پکڑتی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح صوفیاء کے سلسلوں میں اللہ کے بندے ہیں نا، تو ایک تو خیر جینولوجیکل اور وہ کہ ان کا شجرہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم 2 منٹ میں بات کریں گے. لیکن کنٹینیوئنگ جو میں پہلے بات کہہ رہی ہوں کہ اگر رب کے 99 رنگ اور روپ ہیں، بدھسٹ تو کہتے ہیں 999 روپ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے انہوں نے اسٹیچوز بھی بنا کے رکھے ہیں. تو ایک ہی ذات کے بہت سے رنگ اور بہت سے روپ ہیں، ایک لامحدود ذات ہے، آپ اس کو کسی چیز میں قید نہیں کر سکتے. تو یہی چیز اس کے بندوں میں بھی آتی ہے. کچھ کلندر جلالی ہوتے ہیں، کچھ کلندر جمالی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک جی. ٹھیک ہے. تو اسی کے رنگ، جس کے اندر جو رنگ جذب ہوتا ہے، دیکھیں نا آپ کو رنگ دکھتا بھی کیسے ہے کہ جب سورج کی شعاع پڑتی ہے تو جو رنگ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے وہ رنگ آپ کو دکھتا ہے، باقی رنگ اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے. تو رب کے جو رنگ جس کے اندر جذب ہو گئے وہ اس کے اندر سموئے گئے. جو رنگ ڈومیننٹ ہو کے باہر آتا ہے وہ دنیا کو نظر آتا ہے، تو ہم ان کو سلسلوں میں بانٹ لیتے ہیں. قدرت میں توازن سے کائنات چلتی ہے. ٹھیک ہے. پانی جو ہے وہ باعث رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، آگ باعث رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے، تپش شدت سے زندگی ہے، زیادہ سے جلن ہے. تو جب وہ ایک توازن پیدا ہوتا ہے تو کائنات چلتی ہے. تو میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ ان میں کوئی سلسلہ اوپر اور نیچے نہیں ہے. جس سلسلے سے اللہ نے جو کام لینا ہے اس کے اوپر ایک ڈومیننٹ رنگ ہے، کیونکہ ان سب کے مل جانے سے کائنات کا کام چلتا ہے. کچھ لوگوں کا کام مجددی ہے، کچھ لوگوں کا کام جو ہے وہ رحم سے جوڑ دینا ہے، کچھ جو ہیں وہ احتساب کے لیے ہیں، کچھ جو ہیں وہ معاف کرنے کے لیے ہیں. تو یہ جو رنگ ہیں یہ تمام سلسلے، اور میں اگین آپ سے وہی گزارش کروں گی کہ ان کو پوری دنیا میں دیکھیں، ان کو صرف ہمارے خطے تک محدود نہ رکھیں. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مجدد بھی ہیں، کلندر بھی ہیں، غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، صاحب کشف بھی ہیں، اور وہ کسی بھی سلسلے سے ہو سکتے ہیں، مگر ہر ایک کا اللہ نے ایک کام مقرر کیا ہوا ہے. تو ہمیں اس کے کام کے مطابق اس کا رنگ نظر آتا ہے، پر رنگ سارے ایک ہی مالک کے ہیں.
اور سلسلے بھی سارے ایک ہی مالک کے ہیں. کیا بات ہے, سفر بھی سب کا ایک ہی ہے, منزل بھی سب کی ایک ہی ہے. کیا بات ہے. گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے دوبارہ سے جاری کریں گے. ابھی ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور گفتگو ہم نے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے سٹارٹ کریں گے. شاہ صاحب, آپ کا کیا سوال ہے اگلا؟ اچھا, ایک ٹرم جو تصوف میں استعمال ہوتی ہے نا, وہ سالک کی ہے, جو متلاشی ہے, جو رستہ ڈھونڈ رہا ہے. صاحبان فکر و آگہی یہ کہتے ہیں کہ انسان کا نام اور عنوان اور تعریف اس کی تلاش میں چھپی ہے. پیاسے کا کچھ نام ہو, اصل میں وہ پیاسا ہے. بھوکھا اس کو چودھری کہہ لیں, میاں کہہ لیں, شاہ جی کہہ لیں, لیکن اصل میں وہ بھوکھا ہے. علم کا متلاشی جو ہے وہ طالب علم ہے. خیر کے رستے کا متلاشی جو ہے وہ خیر کے رستے کا راہی ہے. ایک سالک جس کے سامنے یہ سب کچھ پڑا, اور آج ہمیں میڈم صاحبات سن رہا ہے, وہ چاہتا ہے میں رستہ ڈھونڈوں. میرے لیے چشتی سلسلہ ہے, میرے لیے سہروردی ہے, میرے لیے قلندری رنگ ہے, میرے لیے وارسی سلسلہ ہے. میں کسی اہل یونان کے فلسفے کو فالو کرتا کرتا رستہ پالوں. سالک کدھر جائے؟ وہ اس تلاش کو باہر ڈھونڈے یا اپنے اندر ڈھونڈے؟ دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ نا فقیر تدا ہی تھیندا جد وچ طلب دے مریے. آہا, تو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ منزل تک پہنچ گیا, اس لیے کیونکہ حالت طلب جو ہے یہ فقیری کی, صوفی کی, طالب علم کی, رب کی طرف جانے والے کا یہ ایک سمجھے تو رائے امتیاز ہے طلب. اور طلب کا سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس کی طلب ہے وہ لامحدود ہے. بالکل صحیح. اور اس کو پوری طرح پا لینا ہم میں سے کسی کے بھی بس میں ہے نہیں. اور شاید سفر اتنا خوبصورت ہے کہ منزل حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. صحیح جی. اگر آپ نے جاوید نامہ پڑھا ہو اقبال کا, تو جاوید نامہ میں ایک وہ آخری سفر ہے جہاں پر جو رومی اور زندہ رود جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں اور گفتگو کا ہم کلام ہونے کا شرف ملتا ہے. مگر اس سے پہلے ایک جگہ ہے جو کہ ایک بڑا وسیع دشت ہے. وہاں پر غالب کی روح ہے, نیٹشے کی روح ہے, تو شوپن ہاور کی روح ہے, کہ فلسفیوں کی روح ہے وہاں پہ, شاعروں کی روح ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ تو اچھے لوگ ہیں, آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں, شوپن ہاور کہتا ہے کہ اگر خدا جو ہے نیٹ سم آف آل نالج ہے تو نالج منجمد نہیں ہے, تو کریشن آف دا کریٹر کا سفر اتنا خوبصورت ہے کہ میں منزل تک جانا نہیں چاہتا ہوں. غالب کہتے ہیں کہ محبوب کا تصور جو ہے اس کی تلاش اتنی خوبصورت اور مقدس ہے کہ میں محبوب کو پانا نہیں چاہتا ہوں, اس کو بناتا ہوں, بگاڑتا ہوں, بناتا ہوں, بگاڑتا ہوں. تو جو آپ سالک کی بات کرتے ہیں, یہ تلاش طلب کا جو سفر ہے یہ اتنا خوبصورت ہے, اور یہ بنیادی جز ہے ہر انسان کا. روح کا پیاسا رہنا جو ہے وہ سیراب ہونے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور افضل ہے. کیا خوبصورت بات ہے, بہت اعلیٰ. آپ یہ پیاس جو ہے نا اس کی طلب ہے, یہی تو خوبصورت ہے. یہ پیاس نہ ہوتی تو موسیٰ شعیب کی بکریاں نہ چراتے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں نہ جا بیٹھتے, بدھا درخت کے نیچے استان کر کے نہ بیٹھ جاتا, عیسیٰ جو ہیں وہ چلتے نہ رہتے, موسیٰ جو ہیں وہ ایکسوڈس میں چلتے نہ رہتے صحراؤں میں. تو بات یہ ہے کہ سفر اور سفر کی تکلیف اور اس کی خوبصورتی کو قبول کرنے والا, اس زخم کو اپنے اوپر محسوس کرنے والا, وہ ہے سالک. کیا بات ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ واقعہ شاید بچے اور دو واقف نہ ہوں, مگر جو وارث شاہ ہیں, وارث شاہ جب اپنے استاد کے پاس قصور پہنچے تو کچھ لکھ کر لائے تھے, ہیر لکھ کر لائے تھے. جی جی. انہوں نے رد کر دیا کہ تیری اس میں کچھ ہے نہیں. اس کو ملکہ ہنس بھیجا کہ چوٹ کھا کیا, تکلیف کھا کیا, پھر لکھ. درد کی کمی ہے, احساس. تو جو روح میں کمپیشن اور احساس نہیں ہے اس کا سفر بھی بے معنی ہے. تو سفر کے بھی اپنے قواعد و ضوابط ہیں, اپنے اصول ہیں. صوفیاء کے لیے 8 چیزیں تو ضروری ہے نا اس سفر پہ چلنے سے پہلے. اس میں سیاحت شامل ہے, مشاہدہ شامل ہے, شریعت, طریقت, وہ سب بھی چیزیں ہیں. مگر ان 8 جو مدارج ہیں عرفان کے, اس کے اندر احساس اور سفر کی طلب اور یہ جان لینا کہ آپ کا سفر کبھی ختم اور مکمل نہیں ہو سکتا. جو سمجھتا ہے کہ مجھے منزل مل گئی یا میں نے پا لیا,
وہ تو پھر شیطان ہوتا ہے نا, شیطان کا خیال تھا کہ وہ علم پر قادر ہو گیا, اس کو سب آتا ہے. کیا بات ہے. وہ ایروگنس کو جنم دیتا ہے. اس انا کی جو پیدائش ہے وہ سفر کی نفی ہے. واہ, بہت اعلیٰ ہے, بہت تو اعلیٰ. سالک رہنا اور متلاشی رہنا, حالت طلب میں رہنا, یہ بنیادی نیڈ ہے. بالکل صحیح جی. اچھا میں نا جی مجھے یاد ہی نہیں رہا, یہ بھی آئی ہوئی ہیں سنا پروگرام میں. آپ کا نام کیا ہے جی, آپ ذرا بتائیں. میں نے کہا جب اتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے اور بیچ میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں سفر کے حوالے سے آپ ٹرانس میں تھیں جی, میں نے ویسے محسوس کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے. یہ ابیرہ ہے, یہ مہک ہے جو محسوس ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خوبصورت تو ہمیں وہ تھوڑا سا سونگنا پڑا جی, ہمیں یاد کرنا پڑا کہ ویرا بھی ہمارے ساتھ ہے. مجھے اجازت دیجیے کیونکہ اصل میں نا there are so many questions جو اتنے امپورٹنٹ ہے, میرا خیال ہے you should take the lead شاہ جی. نہیں جی نہیں, آپ بھی شامل ہوں, لیکن آپ نے ان سوالوں کے ساتھ جڑنا بھی ہے. یعنی آپ, مجھے پتا ہے ہمارے پاس اتنی دیکھیں نا قابل ہوسٹ, اور یہ میں بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, سننے والوں کو تو پتہ ہی ہے, ان کا MBBS میں گولڈ میڈل ہے. اور یہ جو کہہ لیجئے بچوں کا جو ایک بڑی قابل ڈاکٹر ہیں, اور لاہور کے ایک بڑے معروف ہاسپٹل میں پریکٹس کرتی ہیں, اور لائنیں لگی ہوتی ہیں مریضوں کی, اور یہ انہیں شفا دیتی ہیں, دوائی کی بھی اور دعا بھی دیتی ہیں ساتھ ہی ساتھ, اس ینگ ایج میں ماشاء اللہ سے. اچھا میرا ایک سوال نہ جڑتا ہے, میں کہہ لیجئے اس سوال کو نا جی آپ کے ساتھ اس لیے جوڑوں گا کہ ہم بھول نہ جائیں کہ ڈاکٹر ابیرہ بھی ہمارے ساتھ, بھول سکتے نہیں ہیں. اچھا یہ زمانہ طالب علمی میں نا ڈاکٹر صاحب یاد کریں, ایک شعر تھا جو نصاب میں کہیں ہم نے پڑھ لیا, وہ تھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اچھا اس اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, اس ڈوبنے کو, اپنے من میں ڈوبنے کو دنیا کے ہر صوفی نے کہیں اس پہ بات کی ہے. یعنی بلے شاہ سیز دیٹ اپنے اندر چاتی مار, ٹھیک ہے جی. یا سلطان بہو کا کیا وہ ایک شعر کا مصرع ہے کہ تیرے اندر آب حیاتی ہو, اٹرنل ہونے کا, امر ہونے کا کوئی جو پانی ہے وہ جو امر کر دیتا ہے, آب حیاتی جو ہے وہ تیرے اندر ہی ہے. یعنی دنیا کا کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے اور ایسا صوفی نہیں ہے جس نے اپنے من میں ڈوبنے کی بات نہ کی ہو. میں سبحات رفیق صاحبہ جاننا چاہوں گا, یہ اپنے من میں ڈوبنا, اس کے لیے کوئی عمر چاہیے کہ اس عمر کے لوگ جو ہیں, کوئی نصاب میں تو پڑھ لیا, ڈاکٹر ابیرہ نے بھی, میں نے بھی پڑھ لیا, اور ہمارے ینگسٹرز نے بھی پڑھ لیا, عمر ہے یا کسی ایک خاص عمر کے حصے میں یہ من میں ڈوبنا آسان ہو جاتا؟ دیکھیں آپ نے پہلے کیونکہ طلب کی بات کی تھی, تو طلب کا سفر جو ہے وہ خود شناسی سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی, آدم میں روح اللہ کہلائے, تو کہیں نہ کہیں وہ روح میں اور آپ اپنے DNA میں لے کے گھوم رہے ہیں. کیونکہ اگر آدم جو ہیں اور حوا, تو وہ روح اللہ ہم میں کہیں ہے, اور جو ہم میں پیاس ہے وہ بڑے روشنی سے اس نور کو ملانے کی تلاش ہے. نور ہم میں ہے, اس کو بڑے نور کے اندر ضم کرنا ہے, یا اس نور کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا عکس بننا ہے. یہ وہ جو آپ نے سب سے پہلے سوال کیا تھا کہ ڈیفرنٹ صوفیاء کیا ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے نور کے سامنے معراج پہ کھڑے ہوئے, اس کو معراج اسی لیے کہا جاتا ہے. آپ اللہ کے 99 نام دیکھیں, نبی کے 99 خصائص دیکھیے, عکس ہیں ایک دوسرے کا, مگر اس عکس کے لیے آئینے کی ایک صفائی کی, ایک شفافیت کی ضرورت ہے. وہاں تک تو خیر کون پہنچے گا, لیکن سفر شروع ہوتا ہے اس کے, کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس چھوٹی روشنی کو اپنے اندر تلاش کرو, پھر اس روشنی کو دوسروں میں دیکھو, پھر اس روشنی کو کائنات میں دیکھو, جس کو آپ ہمارے عام پارلنٹس میں کہتے ہیں کہ وحدت الوجود ہے, کہ ٹھیک ہے. تو پہلے اپنے ذات کے اندر اس نور کو دیکھنا, پھر اس کو لوگوں میں دیکھنا, پھر اس کو کائنات کی ہر چیز میں کار فرما دیکھنا, پھر وہاں سے آپ کا تزکیہ نفس کا وہ میزان شروع ہوتا ہے جہاں پر یہ نور سب سے بڑے نور کے اندر جو ہے جا کر سامنے اس کا عکاس ہو سکتا ہے. نفس کے بھی جو 7-8 مدارج ہیں ان میں یہی بات ہوتی ہے. تو یہ سفر ہے, ہم میں سے ہر ایک کا سفر کہاں جاتا ہے. بدقسمتی سے مجھ جیسے لوگوں کا, ہم میں سے اکثر لوگ خود شناسی ہی پوری نہیں کر پاتے, باقی سفر تو بہت طویل ہے. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود شناسی کے سفر کو شروع ہی نہیں کرتے. آپ نے کہا عمر کی قید, عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے. جب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ فہد سے لحد تک, گود سے قبر تک, قبر میں جا کے آپ نے جو روشنی پائی, تعلیم پائی, تو اس سے نوکری ووکری تو نہیں کرنی ہے نا. تو یہ سفر آپ کا ماں کی گود سے لے کر قبر کی مٹی تک رہے گا.
بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ آپ کا سفر خود شناسی کے اندر ہی گرداں رہے گا یا کہ جگ شناسی میں بھی جائے گا, انسان شناسی میں بھی جائے گا, اور رب کے حضور کھڑے ہونے کی قوت تک جائے گا. یہ آپ کی اپنی جہد پر ہے کہ آپ کی جہد آپ کو کہاں تک لے کے جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, روحانیت کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں میں ضرور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف عبادات تک ہی محدود ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے رویوں سے, تعلقات سے, روزمرہ کے جو فیصلے ہیں, کیا ان سے بھی روحانیت جھلکتی ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے. یہ دو الگ راستے نہیں ہیں. میں روحانی اور دنیاوی جو آپ کا سفر ہے اس کو علیحدہ نہیں سمجھتی. یہ سمجھیے دریا کے دو کنارے ہیں. آپ وہ دریا ہیں جس کی طرف دونوں چیزیں ہوں گی. اگر ایک بھی چیز چھوڑیں گے تو دریا خشک ہو جائے گا. دریا کے دونوں کنارے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ زندگی کے ہر عمل میں روحانیت جھلکنی چاہیے. آپ کو عبادات میں نہیں ڈھونڈنا, آپ کو زندگی کو عبادت بنانا ہے. کیا بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کیا بات, کیا خوبصورت بات آپ نے کی. اور کیا کہہ لیجئے کہ سادہ لیکن اس میں آپ گہرائی دیکھیے کہ اگر زندگی نہیں عبادت بن پائی تو پھر وہ 5 وقت کی تو ٹکرے ہیں. پھر تو آپ نے ماتھا گھسیٹ لیا. اور سارے صوفی یہ بات کر رہے ہیں, سب یہی بات کرتے ہیں. اللہ کے تمام پیغمبر یہ بات کرتے ہیں. آپ یہ ضرور دیکھیے کہ ہر صوفی نے, ہر نبی نے پہلے تنہائی کا سفر. تو اس میں دیکھیے کہ آپ کو وہ ایک سولیٹیوڈ میں وقت گزاریں گے, عبادت کریں گے, تو آپ کو وہ روگ ملے گا. جوگ لیں گے تو روگ ملے گا. کیا بات ہے. جب روگ ملے گا تو آپ کو پھر دنیا میں آنا پڑے گا. ہر نبی کو اپنے اس سولیٹیوڈ کے ٹائم کے بعد, ہر فقیر کو اپنے اس سولیٹیوڈ کے ٹائم کے بعد دنیا میں آ کے جو اپنا کام ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. تو اگر زندگی جو ہے وہ عبادت نہیں ہے, اور سب سے دیکھیے اگر صرف ایک شخصی عبادت کرنی ہو تو فرشتے تو یہ کام بڑا بخوبی کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی. جتنی پرفیکشن میں وہ عبادت کر رہے ہیں اس میں انسان کر ہی نہیں سکتے. تو انسان کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بننا, دنیا کے لوگوں تک اس روح کے سفر کی جانکاری لے کر جانا, اس روشنی کو پھیلانا, یہ عمل ہے. اور آپ کی زندگی میں آپ کو عبادت کے لیے ہر وقت مصلی پہ بیٹھنا تو ضروری نہیں ہے. یہ میں اس کی نفی نہیں کر رہی ہوں, جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس سفر کے اندر جا رہے ہیں جہاں سے خیر ان کے ہاتھوں دنیا میں بٹے گی. لیکن اس کا اینڈ مقصد جو ہے وہ انسانوں کے لیے خیر کا باعث بننا ہے. میں نے آپ کی طرف مسکرا کر دیکھا, یہ بھی عبادت ہے. میں بیٹھی, آپ کو مل کر اچھا لگا, مجھے آپ سے مل کر اچھا لگا, تو آپ نے بھی عبادت کی, میں نے بھی عبادت کی. گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے دوبارہ سے جاری کریں گے. ابھی ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور گفتگو ہم نے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے سٹارٹ کریں گے. شاہ صاحب, آپ کا کیا سوال ہے اگلا؟ اچھا میڈم, ایک نا بڑا آج کا یہ جب ہم ساری تصوف کی ٹرمز کو استعمال کرتے ہیں نا, تو سننے والا اس لیے بھی دور ہو جاتا ہے کہ جب اسے پتہ لگتا ہے نا تصوف, تو کچھ ورڈز کنڈیشن نظر آتے ہیں. چلہ معکوس, ٹھیک ہے جی, پھر جنگلوں میں نکل جانا, پھر دنیا تیاگ دینا, پھر کچھ ٹرمز ملتی ہیں کہ جی ایک کچھ سننے والوں نے, بتانے والوں نے, کہنے والوں نے کہہ دیا کہ جی فلانی تسبیح ہم نے 1.5 لاکھ دفعہ پڑھی. اور ہمارے استادوں میں سے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا مجھے بڑا اچھا جملہ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں تصوف کے ساتھ کچھ ایسی کہانیاں بھی منسوب کر دی گئیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. انسان جو ہے اس کو انسان رہ کے سوچیے کہ اس کے چیلنج کیا ہیں. یعنی اگر وہ بند کمرے میں 3 دن گزار رہا ہے تو بغیر روٹی کے نہیں گزار سکتا. تو وہ مافوق العقل جو چیزیں جوڑی گئیں وہ تصوف کو بہت دور کر دیتی ہیں. وہ ایک پریکٹیکل اپروچ اور ایک خیر کے رستے اور تلاش کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ناممکن کے ورڈ کو جوڑ دیتی ہیں. تو یہ ساری جو ٹرمز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں چلہ معکوس, جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پانی میں کھڑے ہو جانا ہے یہاں تک کہ مچھلیاں آپ کے پاؤں کو کھا جائیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی گت کو, اس زمانے میں بال کیونکہ تھوڑے بڑے ہو جاتے تھے مردوں کے, تو اس کو بھی باندھ دینا آپ نے. تو یہ جو ساری ایک ایسی اپروچ ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں مجھے لگتا ہے خیر کا رستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر رستہ کس کا رستہ ہو سکتا ہے. اور پھر جناب علی کا, امام علی کا, آپ جناب کا تو کمال یہ کہ علم کے شہر کا دروازہ ہیں,
اور کیا اخلاص سے اس رستے کو طے کیا آپ نے کہ تمام ولیوں کے بھی سردار ہیں آپ سب ولیوں کو, اور وقت کے تمام جو کہہ لیجئے جتنی ہسٹری میں کتب اکتاب آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب علی کے قدموں کی خاک بھی ہم بن جائیں تو بڑی بات ہے, اور یہ میرا کامل ایمان اور آپ کا بھی کامل ایمان ہے. تو جہاں ایک پریکٹیکل اپروچ ہمیں ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی لائف سے, وہ اس سے ہٹ کے کچھ سٹوریاں ہمیں ملتی ہیں. ہم ایک قابل عمل رستہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے جو اہم بات ہے نا صوفی کی, وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نفی کر ہی نہیں سکتا. اسلام میں اور باقی مذاہب میں فرق ہی ہے. آپ دیکھیے اسلام میں ننس کی, منکس کی, کسی کی کوئی ایسی دنیا چھوڑ دینے کی کہیں بات ہی نہیں ہے. بالکل بار بار دنیا کے ساتھ دین کو چلانے کی بات ہے دنیا کو. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو یہاں کے صوفیاء ہیں ہمارے خطے کے, انہوں نے ہمیں دین کتنی خوبصورتی سے پھیلایا لو سٹوریز کے ذریعے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس لو سٹوری میں جو سب سے زیادہ لکھا گیا قصہ ہیر رانجھا کا. ہیر رانجھا کا قصہ یہ ہے کہ وہ اس کے جب ہیر سے اس کا ہجر ہو جاتا ہے تو وہ ٹیلا جوگیاں چلا جاتا ہے جوگ لینے. جب وہ اس کو دوبارہ ملتا ہے ایز اے جوگی تو بہت خوبصورت ڈائلاگ ہے جس میں وہ اس کو بتاتی ہے کہ ہمارے دین میں, اور یہ بڑی خوبصورتی سے دیکھیں وہ فرق ظاہر کیا گیا کہ اس خطے کے خمیر میں جوگ جو تھا وہ ایگزالٹڈ تھا. اب آپ ایک دوسرے خطے میں دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ آؤٹ رائٹ اس کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ کو آہستہ آہستہ اس کو راہ کو ہموار کرنا پڑتا ہے. تو اس راہ کو ہموار کرنے میں وہ اسے بتاتی ہے کہ کیسے آپ کو دونوں ساتھ چلانے ہیں, اور دنیا کو چھوڑنے کا اسلام میں حکم ہے ہی نہیں. یہی ڈائلاگ جو ہے وہ گرو نانک کا بال ناتھ کا ٹیلا جوگیاں پہ ہوا. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, صحیح جی, ٹھیک ہے نا, یہ وہی جگہ ہے. اور اس ڈائلاگ کو علامہ اقبال نے بھی بڑا خوبصورتی سے لکھا. تو بار بار جو ایک فرق میں بچوں سے یا کسی سے بھی بات کرتی ہوں تو کہتی ہوں کہ کلندری جو ہے وہ عمل ہے. سب سے بڑا کلندر وہ جو عمل سے, کیا بات, اور عمل آپ انسانوں کے بیچ میں کر دیتے ہیں چھوڑ دینے میں. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے مذہب میں جتنے صوفیاء کرام ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں, بہت سے شہداء بھی ہوتے ہیں. کرسچینٹی میں موسٹلی شہداء ہیں, سینٹس اور موسٹلی مارٹرز. ہمارے ہاں صوفیاء وہ ہیں جنہوں نے زندگی پرفیکشن میں رہی, کیونکہ ایک دفعہ جان دے کر جنت لینا بہت اعلیٰ کام ہے, مگر پوری زندگی اچھے طریقے سے رہنا, لوگوں کے لیے خیر کا راستہ بننا اور فیض کا راستہ بننا وہ زیادہ مشکل ہے. زندگی کو پرفیکشن میں رہنا بہت آسان, بہت مشکل ہے. ایک دفعہ جان دے دینا جبکہ آگے گارنٹیڈ جنت ہے اور بات ہے. تو جنت کے بھی مختلف راستوں میں صوفیاء کا راستہ جو ہے وہ زندگی کو جینے میں ہے, زندگی کو چھوڑنے میں نہیں ہے. اور آپ اپنی عام زندگی میں, میں نے پہلے ابیرہ سے کہہ رہی تھی کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے. کیا بات, صحیح جی. زندگی کو احسن طریقہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں, کفیل بن جانا. کفالت کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات. صحیح جی. مصور کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو آپ اپنی زندگی میں جس شعبے سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات. بے شک بے شک. تو آپ اپنے زندگی میں جس بھی شعبے سے منسلک ہیں اس کو اللہ کی سنت سمجھ کر کریں. یہ بہت اللہ کی سنت سمجھ کر کریں. اللہ کون ہے؟ جو ہر وقت کام میں مشغول رہتا ہے, جس کی کل کائنات ہے. وہ آیت الکرسی میں قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں میں ہر وقت کام میں مشغول رہتا ہوں. تو کام کرنے سے بڑی سنت کیا ہے؟ کیا بات ہے. تو اس عمل میں رہنا, اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں پہ بیٹھ کے عبادت میں عبادت کرتے ہیں. درود شریف کی آپ بھی پڑھیں, صحیح جی, اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. تو آپ کے اس کے لیے کسی غار میں بیٹھنا, کسی چلے میں بیٹھنا, کسی سنیاس کو اختیار کرنا, سنیاسی کے راستے کو دھیرے دھیرے ہمارے خطے سے ختم کیا ان صوفیاء کرام نے اپنے شعر و شاعری سے. اور جس کو اس بارے میں ابہام ہو وہ وارث شاہ کے اندر وہ مکالمہ ضرور پڑھیں جو پہلے اس کا ہوا رانجھے کا ناتھ کے ساتھ, جب اس نے دنیا کا جوگ, بالی ناتھ کے ساتھ, ٹھیک ہے, جہاں اس نے جوگ لیا, اور پھر اس کی تکرار اور نفی پڑھیں جب ہیر نے اس کو دوبارہ کہا کہ دنیا میں آؤ. یہ اس کا روح ہے.
تو ہم ہیر کے بس وہی پارٹس پڑھتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں، مگر ہیر میں ایک پوری کی پوری تصوف ہے، اس میں عشق کی داستان کے اندر بڑی تعلیم ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا ایک نا پھر اگین میں اسے چیلنج بھی کہوں گا، میں اسے آج کی ہماری نسل کا جو خیر کے راستے پہ چلنا چاہتی ہے، جن میں ایک پیشن ہے، متلاشی ہے، جب وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں نا تو ایک ٹرم ہے ملامتی صوفی. اچھا ایک ٹرم نا کسی نے بنائی تو ازرا ہے مذاق، لیکن اس میں گہرائی بڑی ہے، وہ ہے علامتی صوفی. یعنی وہ ان میں ملامت نہیں ہے، ان کا حلیہ حال حلیہ طور اطوار جو ہیں وہ ایسے ہیں، بڑی سی تسبیح، عجب سے کالے کپڑے لٹیں، ٹھیک ہے جی، 3-4 دن نہانا نہیں، اور زمین آسمان کے کلابے ملا دینا، اور ایسی ایسی گفتگو کرنی ہے جو بالکل ریلیٹ نہیں کر رہی، جس سے کسی کا سولوشن نہیں ہے. اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پتر تیرے واسطے ہے نہیں ہے، اودے واسطے وے جدی کوئی اندر دی نگاہ کھلی ہوئی ہے، دل کھلا ہوا. اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو اصلی ہے اس کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ اسے میرا خیال ہے دین اسلام نے تو کنڈیشن نہیں کیا کسی خاص حلیے کے ساتھ، لباس کو ڈیفائن کر دیا، سطر ڈھانپے آپ کی گریس کو بڑھائے، کسی خاص حلیے کے ساتھ کنڈیشن نہیں کیا. میں یہ جو بیلنس ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو یہ جو ملامتی اور علامتی والی میں نے بات کی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا ریلیٹ کیجئے گا، آگے بڑھائیے. آپ نے ایک بات کہی کہ وہ کہتا ہے پتر ہے تیرے واسطے نہیں، سب سے بڑی تو نفی یہاں پر ہے. آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سائنس کا مشکل سے مشکل کانسیپٹ اگر 4 سال کے بچے کو نہیں بتا سکتے تو آپ کو پڑھانا نہیں آتا. صحیح، اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہے. صحیح. دین میں، ہمارے دین میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ ہماری کتاب ہر آدمی کے لیے ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وقت نکالا ہم کلام ہونے کا ہر آدمی سے. آپ قرآن پاک کو پڑھیے، کس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس سے رابطہ ڈائریکٹ رکھیں، بیچ میں مجھے انٹرمیڈیری کی ضرورت ہی نہیں ہے. واہ بہت اعلیٰ، بالکل ٹھیک جی. جب آپ نے انٹرمیڈیری ڈال دیا تو بات غلط ہو گئی. پھر تو یہ وہی طرز زندگی ہو گیا جو باقی مذاہب میں تھا کہ اس میں جو عبادت بتانے والا ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن گیا، یا ایک سیڑھی یا میزان بن گیا. اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو. تو کوئی بھی وہ عالم جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے مانو اور میرے تھرو جاؤ، وہ عالم ہے ہی نہیں. وہ فقیروں کی، درویشوں کی، جو یہ کہتا ہے نا کہ تیرے لیے نہیں، وہ ہے ہی نہیں. جو یہ بتاتا ہے کہ کونے میں بیٹھو. آپ یقین کریں دنیا کا جاہل سے جاہل، ہوش و حواس سے کسی سے، میں آج جو بھی سن رہا ہے اسے کہتی ہوں ایک لمحہ تنہائی کا لو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شرط رکھتا ہے ٹائم ود گاڈ. ہم میں سے کتنے ہیں جو دن میں ٹائم ود گاڈ نکالتے ہیں؟ اگر تو صرف موشن میں مشق کرتے ہوئے نماز پڑھیں اس کو میں ٹائم نہیں مانتی. وہ وقت جب آپ تنہائی میں بات کریں، دل سے آواز دیں، اگر جواب نہ آئے تو آپ کل آ کے میرا گریبان پکڑ لیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے. دیکھیں قرآن پاک میں کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ فرعون نے اوپر جاتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تو کون ہے، پر میں وہ نہیں ہوں جو تو ہے. کیا بات ہے. لوگوں کے سامنے اوپر چلا، میری عزت رکھنا. تیر مارا، مچھلی میں لگ کر واپس آئے. اللہ نے فرعون کی عزت رکھی، اس شخص کی جو اس کی ذات کی نفی کرنے کے لیے اوپر چڑھا تھا. اللہ تعالیٰ آواز سنتا ہے. کیا بات ہے. اور جو بھی بندے میں اور رب کے بیچ میں آ کر کہتا ہے بیچ میں میں ہوں، میرے تھرو چلو، وہ نہیں ہے صوفی، وہ نہیں ہے اللہ کا بندہ. اللہ اور بندے کے بیچ میں دیوار بننے والے کو اللہ تعالیٰ بہت برا سمجھتا ہے. اور جو آپ نے پہلے بات کی، یہ مشقتی اور اتنے مشکل راستوں پہ چلنے کی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دین میں آسانیاں پیدا کرو تاکہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں. بے شک. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دین میں محبت پیدا کرو. ہم خوف پیدا کرتے ہیں، ہم سب لوگ خوف کے تاجر ہو جاتے ہیں. ڈراوے میں ڈرو یہ ہو جائے گا، ڈرو یہ ہو جائے گا. یہ نہیں بتاتے کہ محبت کرو تو کیا ملے گا. جس ذات سے عشق کرنا چاہیے اس کے اندر خوف ہوتا ہے، لیکن خوف وہ ڈر نہیں ہوتا عذاب کا. اس میں خوف یہ ہوتا ہے یہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، یہ مجھ سے محبت کرے. آپ جس سے عشق کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے جڑا رہے. بالکل. تو آپ وہ نہیں کرتے،
اس لیے نہیں کیونکہ آپ کو عذاب کا خوف ہے, آپ اس لیے کرتے کیونکہ آپ کو اس کی محبت کی طلب ہے, آپ اس کے عشق کے متقاضی ہیں. تو یہ جو علامتی ہو ملامتی ہو جو بھی ہو, میں اس چیز سے میں چاہتی ہوں کہ مجھے بس وہ ملے جو مجھے رب تک لے جائے, کہیں بات کرو یہ تجھے جواب دے. بالکل ایسے. اچھا, نوجوان نسل کی اگر ہم بات کریں, ابھی ٹین ایجرس کو ہم دیکھتے ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, بے چینی اور انڈیسیزونیس, دیر آر سو مینی تھنگس جو ہماری جو اب کی جین زی جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کو فیس کر رہی ہے. آگے جو الفاظ ہیں ہمیں ان کی بھی ٹینشن ہے کہ جین زی کا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ کیا روحانیت میں کہیں پر ہم لیک کر رہے ہیں یا ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہماری تعلیم میں اور تربیت میں جو کہ والدین کی ہے اور اداروں کی ہے, دونوں میں روحانیت کی کمی ہے. بالکل. اس فقدان سے بہت سی جو ہے نا مسائل پیدا ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے اس جنریشن کو سکون کے بجائے کامیابی کے پیچھے لگا دیا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے. اور سکون کا سفر اندرونی ہوتا ہے, کامیابی کا سفر بیرونی ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا سفر بیرونی ہے, روحانیت کا سفر اندرونی ہے. اس کے اندر کہیں جب تک آپ بیلنس نہیں لے کر آئیں گے. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر خوشی کس چیز, اچھا چلیے میں مان لوں کہ یہ خوشی بھی ڈھونڈ رہے ہیں, تو خوشی کس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ نمبر آف لائکس میں, نمبر آف فالوورز میں. اس نے میری ہم نے ایک تصنع کی زندگی اپنا لی ہے. ایک جو آپ سوشل میڈیا پہ فلٹر زدہ تصویریں دیکھتے ہیں, جو کامیابی بھی دکھائی جا رہی وہ بھی مصنوعی ہے, وہ ریئل نہیں ہے. تو ہم جھوٹے بتوں کے پیچھے جا رہے ہیں. بت ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر دین میں بت شکنی کی بات ہے تو وہ بت جو ہے پہلے آپ کی ذات کا ہے, اس سے بڑا وہ بت جھوٹ کا ہے. نبوت کے لیے صداقت پہلی شرط ہے, امانت دوسری شرط ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہماری جنریشن کی جو ناکامی ہے اور فیلئر ہے, ہم نے بچوں کو سچ کی پہچان نہیں کرائی. ہم نے اپنی جنریشن کے فیلئرز کو, قومی سطح پر ہوں انڈیویجول ہوں, ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اس راستے پہ چلنا شاید منافع بخش نہیں ہے. تو نئی جنریشن منافع اور کامیابی کے سفر پہ ہے. وہ اس جھوٹ کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو ہم نے امانت کے ساتھ یہ نہیں بتایا, سچ نہیں بتایا ان کو. امانت میں خیانت کی ہے, علم میں بھی. تو وہ بیرونی بتوں کی تلاش میں ہے. تو جب تک آپ خوشی فیس بک میں, انسٹا میں, ٹویٹر میں, ٹک ٹاک میں, ان جگہوں پر دوسرے لوگوں کی زندگی دیکھ کر, اس کی جعلی چمک دمک دیکھ کر, اس تصنع سے اپنا آپ کا موازنہ کریں گے تو آپ کی طبیعت میں ہی جان رہے گا. بالکل ایسے ہی. آپ بالکل ایک مصنوعی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ ریئل ہی نہیں ہے. تو ریئل جو ہے وہ آپ کے اندر ہے. تو بیرونی سفر کی بجائے اندرونی سفر کا راستہ اختیار کریں. اس کے لیے آپ تنہائی سے گھبرائیں نہیں, اکیلے ہونے سے گھبرائیں نہیں. صحیح جی, بالکل. ہم لوگوں نے ان بچوں کو خوف دیا لونلی ہونے کا. بالکل صحیح جی. ان کو بتایا ہی نہیں کہ سولیٹیوڈ میں کیا خوشی ہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اچھا, ہماری گفتگو کا, کیونکہ آج تو کنٹینیوٹی اور اس پروگرام کو باقی کا حصہ کل بھی سننا ہے, ہماری کل کی گفتگو میں میں سوال اس لیے مینشن کر دوں گا کہ تھوڑی سی تشنگی رہے اور آپ کو انتظار رہے سننے والوں کو. یا سوشل میڈیا پہ اگر سن رہے ہیں تو پھر آپ کو انتظار ہے کہ اگلا جو کلپ ہے وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے, اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا. ہم نے ابھی مرشد کی تلاش کی بات کرنی ہے, ہم نے سچا مرشد, سچا مرید, اس حوالے سے بات کرنی ہے. سب سے بڑھ کے ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک عام سادہ بندہ جس کے پلے پنجابی میں کہتے ہیں ککھ نہیں ہے, جس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے عاجزی کے علاوہ, وہ خیر کے راستے پہ کس طرح سے چلے. پھر یہ جو بیلنس آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, جس کا آغاز میں ڈاکٹر عبیرہ نے بھی بات کی کہ ہر جگہ بیلنس کی ضرورت ہے. ایک شدت آ چکی ہے, اسٹیٹ بھی اس پہ بڑا کام کر رہی ہے. ہم نے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے. اور یہاں جو اختتام ہے وہ کیونکہ آفیشیلی کیپٹن جو ہیں وہ اس شپ کی ڈاکٹر عبیرہ ہے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں, پھر آگے پھر کنٹینیو کریں. بالکل. آج کے لیے بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی, اور سبحات صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن اسی پروگرام کی کنٹینیوٹی کو کل دیکھنا بالکل نہ بھولیے گا. اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو اجازت دیجیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حافظ.